अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अल्लाह ताला सूरतुल आराफ की आयत नंबर 158 में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील, कि वो लोग जो हमारे इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, जो नबी है और उम्मी है, जिसका ज़िक्र तौरात और इंजील में इनके पास लिखा हुआ मौजूद है। नाजरीन, ये आयत इशारा कर रही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरात में और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंजील में एक अज़ीमुश्शान नबी की पेशगोई या बिशारत दी थी। चुनाचे जब वो नबी अज़ीमुश्शान नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ज़ाहिर हुआ, तो इन्हीं यहूदियों में से एक तबके ने तो आपकी पैरवी की, आप पर ईमान लाए, और ईसाइयों में से भी एक तबके ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की और आप पर ईमान लाए। आज हमने ये जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, इस प्रोग्राम में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तौरात में पेशगोइयाँ बयान हुई हैं, और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इंजील में एक अज़ीमुश्शान नबी की बिशारात दी थी, उस हवाले से तरतीब दिया है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे मोहतरम नसीर अंजुम साहिब। आप एक अरसे से जामिया अहमदिया रब्वा में शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं। तो सबसे पहले मैं मोहतरम नसीर अंजुम साहिब से ये पूछूंगा कि हमें ये बताइए कि हमारे पास जो बाइबल है उसके दो हिस्सों में ये तकसीम है। एक हिस्से को हम अहदनामा कदीम कहते हैं और एक हिस्से को अहदनामा जदीद कहते हैं जी। तो इन दोनों हिस्सों में फ़र्क क्या है? जी सोहेल साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ, बाइबल मुख्तलिफ़ किताबों का मजमूआ है, और ये बात इसके लफ्ज़ी मानों में भी शामिल है। यूनानी लफ्ज़ बिबलिया से ये लफ्ज़ बाइबल बना है, जिसका मतलब है किताबें। तो चूँकि इसमें मुख्तलिफ़ किताबें जमा हैं, इसलिए इसको फिर अंग्रेज़ी में बाइबल कहा जाने लगा। इसके मोटे तौर पर दो हिस्से हैं, जैसा कि आपने बताया। एक को अहद अतीक कहते हैं या पुराना अहदनामा कहते हैं, और एक को अहद जदीद या नया अहदनामा कहते हैं। पुराने अहदनामे से मुराद ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात से लेकर हज़रत मलाकी अलैहिस्सलाम तक जो मुख्तलिफ़ अंबिया आए बनी इसराइल में, उनकी सोफ़े मुक़द्दसा में से एक इंतखाब है, उसका मुंतखबा हिस्सा है, वो पुराना अहदनामा कहलाता है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात भी है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर भी है, हज़रत सुलेमान के भी सहाइफ़ हैं, और दूसरे अंबिया हज़रत हिज़क़ील, हज़रत दानिएल वग़ैरह, उनके सहाइफ़ भी मौजूद हैं। तो ये हो गया पुराना अहदनामा। जो यहूद हैं वो ज़ाहिर है सिर्फ़ इसके कायल हैं, वो नए अहदनामे को कबूल नहीं करते। उनकी बाइबल सिर्फ़ पुराने अहदनामे तक महदूद है। जहाँ तक ईसाइयों का ताल्लुक़ है, तो चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वाशगाफ़ तौर पर यह फ़रमाया था कि मैं तौरात या किताबों को मनसूख करने नहीं आया, बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ, और फ़रमाया था कि तौरात का एक शोशा भी नहीं टलेगा। तो इस लिहाज से ईसाई उस पुराने अहदनामे को भी मुक़द्दस जानते हैं, और उसके साथ नए अहदनामे को शामिल करते हैं। नए अहदनामे में ये ज़हन में रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कोई इंजील शामिल नहीं है। अच्छा। और अपनी ज़िंदगी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी किताब जो तैयार की हो, वो अब हमारे पास मौजूद नहीं है। ये इस अनाजील में, नए अहदनामे में 4 अनाजील हैं जो मुख्तलिफ़ अशख़ास के नाम पर हैं। मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील और यूहन्ना की इंजील। और इसके अलावा फिर ख़ुतूत का एक सिलसिला है, उसमें मुख्तलिफ़ लोगों के ख़ुतूत हैं,
پولوس کے خطوط سب سے زیادہ ہیں، اس کے علاوہ یوحنا، یعقوب وغیرہ اور لوگوں کے خطوط ہیں، اور آخری کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے۔ تو یہ نیا عہد نامہ بھی مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے جن کو عیسائی مقدس سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بہت سی اناجیل اور بہت سی کتابوں میں سے ایک منتخب حصہ ہے جو بڑی بحث و تمہیز کے بعد جا کے اس پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ حصہ بائبل میں شامل کیا جائے۔ تو یہ موٹے طور پر گویا کہ عیسائیوں کے نزدیک عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں مسلمہ ہیں۔ جی، چونکہ ہم نے یہ پروگرام پیشگوئیوں کے حوالے سے ترتیب دیا ہے، تو اب میرا سوال یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم عہد نامہ قدیم کی طرف آتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم میں، یا جس کو ہم تورات بھی قرآن کریم میں اس کو تورات کے لفظ سے لکھا ہے، تو تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق کوئی ایک پیشگوئی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے۔ جی، تورات سہیل صاحب 5 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ آگے پھر جس کو ہم تورات کے لفظ سے سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، بائبل میں وہ 5 حصوں میں تقسیم ہے، 5 کتابیں ہیں: پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء۔ تو ان کا مجموعہ تورات کہلاتا ہے۔ تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے تورا، اس کا مطلب ہے شریعت۔ تو شریعت کی گویا کتابیں جس میں شریعت کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عطا کی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر، وہ تورات کہلاتی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت ہماری زیر بحث نہیں ہے کہ یہ من و عن اسی طرح محفوظ ہے یا اس میں تغیر و تبدل ہو چکا ہے، اس پہ پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ وہ شریعت کی کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پیش خبریاں ہیں، اور بڑے واضح انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنے والے عظیم الشان نبی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک پیشگوئی جس کا آج اس پروگرام میں ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ استثناء کی کتاب میں ہے اور 18ویں باب میں ہے، اور 18ویں ہی آیت ہے۔ میں اس کے الفاظ پڑھتا ہوں، وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یوں خبر دی کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے نہ سنیں تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ یہ ایک پیشگوئی ہے جو اپنے اندر کافی تفصیل اور کافی علامات رکھتی ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے مصداق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی قرار نہیں پاتے۔ یہ تو ہم مسلمان اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں، ہاں جی، جبکہ عیسائی تو اس کو نہیں مانتے اور نہ ہی یہودی اس کے قائل ہیں۔ تو ہم کس طرح یہ ثابت کر سکیں گے کہ یہ پیشگوئی عین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہے اور وہی اس کے حقیقی مصداق ہیں؟ جی، آپ نے درست کہا۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی حضرت یوشع علیہ السلام کے متعلق ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، اور ان کے فوراً بعد انہوں نے جماعت کا نظم و نسق سنبھالا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ نے آنے والے مسیح کی جو خبریں دی تھیں کہ مسیح موعود آئے گا بنی اسرائیل کی امت میں، تو یہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ جو اس پیشگوئی کے مصداق ہیں، وہ مسیح موسیٰ بن کر بھی آئے ہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اور اس کے مصداق، واحد مصداق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب فیصلہ کیسے ہو، یہ بڑا ضروری اور اہم سوال ہے۔ تو فیصلے کے لیے جو اس میں علامات لکھی ہوئی ہیں، ہم ایک ایک علامت کو لے کے مختصر گفتگو کریں تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے مصداق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مثال کے طور پر جو پہلی بات اس میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اب اس پہ عیسائی بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی تھے،
اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے بھائیوں میں نبی آئے گا، یعنی بنی اسرائیل میں سے نبی آنا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی ہیں، گو باپ تو ان کے نہیں تھے، لیکن والدہ چونکہ ان کی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ اس پیش گوئی کے مستحق ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد بنی اسماعیل ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آگے حضرت یعقوب کے پھر 12 بیٹے ہوئے، جو آگے 12 قوموں میں بن گئے، اور ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو گویا یہ حضرت اسحاق والی لائن میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء پے در پے آتے رہے اور یہ بنی اسرائیل قرار پائے۔ جو دوسری شاخ تھی بنو اسماعیل، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے، بائبل بتاتی ہے کہ ان کے بھی 12 بیٹے ہوئے، اور وہ بھی قوموں میں تبدیل ہو گئے، اور یہ بنی اسماعیل کہلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی جو بیان فرمائی، تو اس میں بنی اسرائیل کے لیے ایک تنبیہ تھی اور واضح پیغام تھا کہ پے در پے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نبی بھیجے، لیکن تم نے ہر نبی کے ساتھ استہزاء کا سلوک کیا اور ان کی قدر نہ کی۔ قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ہر نبی جو ان کی طرف آیا وہ اس سے استہزاء کا سلوک کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے اتنے نبیوں کی بے قدری کی، اب میں یہ نعمت تم سے لے کر ایک اور قوم میں دوں گا، اور تمہارے بھائیوں میں اب نبوت منتقل ہوگی، جو دوسری شاخ تھی بنی اسماعیل، جو حضرت اسحاق کے بھائی تھے، تو اس لحاظ سے بنی اسرائیل بنی اسماعیل کے بھائی ہوئے۔ تو اب یہ نبوت ان میں چلی جائے گی اور ان میں ایک عظیم الشان نبی آئے گا۔ چنانچہ بائبل کو جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش میں، تو پیدائش میں حضرت اسماعیل کے لیے یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان بسا رہے گا۔ تو گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بھائی قرار دیا گیا بائبل میں ہی۔ تو یہاں ہم یہ حق بجانب ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل نے انبیاء کی ناقدری کی، تو پھر خدا تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ انعام تمہارے بھائیوں میں جائے گا، اور جب من حیث القوم پوری بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جائے کہ تمہارے بھائیوں میں انعام چلا جائے گا، تو پھر بنی اسرائیلی مراد نہیں ہو سکتے۔ اگر تو یہ کہا جاتا کہ مثال کے طور پر جو بنی یعقوب ہیں یا بنی یوسف ہیں، ان کو کہا جاتا کہ بنی بنیامین میں چلی جائے گی تمہارے بھائیوں میں، صرف بنی یوسف کو الگ کر کے، پھر تو بات نکلتی تھی۔ 12 قبائل میں کوئی تقسیم کیے بغیر یہ کہا جائے کہ اے قوم بنی اسرائیل، اب نبوت تمہارے بھائیوں میں جانے والی ہے، تو لازمی بات ہے ان کے قومی بھائی مراد ہوں گے۔ اور اس کا سیاق کلام بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم کوئی ایسا نبی نہیں دیکھنا چاہتے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو پہاڑ پر لے کے گئے، خدا تعالیٰ کا جلوہ ہوا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہ جو پیش گوئی کے الفاظ ہیں نا، باب 18 آیت 18 میں نے پڑھی تھی، اس سے پیچھے پڑھتا ہوں، سیاق کلام کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے 15ویں آیت، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے، اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک ہے، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں نبی بھیجوں۔ تو اب یہ سیاق کلام بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ انہوں نے تو انکار کیا کہ ہم ایسی آواز دوبارہ نہیں سننا چاہتے، ہم ایسا نظارہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اب تمہارے بھائیوں میں نبی بھیجوں گا۔ تو یہ وضاحت ہو گئی کہ یہاں قومی بھائی مراد ہیں، اور بنی اسماعیل ان کے قومی بھائی ہیں، اور ان میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور کوئی دعوے دار نہیں ہے جو دعویٰ کرتا۔ تو یہ پہلی علامت واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ پیشگوئی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو نصیر صاحب اسی حصے میں جو اگلا حصہ ہے اسی آیت کا، اس میں ہے کہ تیری مانند، ہاں جی، گویا کہ جو آنے والا نبی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوگا جی۔ تو عیسائی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس پیشگوئی کے مصداق ہیں اور وہ جو اناجیل ہیں اس کو شریعت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ بھی جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت لے کر آئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک شریعت لے کر آئے ہیں، تو اس کو ہم کس طرح یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کے مصداق ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، پادری فنڈر صاحب نے بھی اس پیشگوئی پر جس پہ میں پہلے بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں جناب یہ بھائیوں سے مراد بنی اسرائیلی ہیں، وہ پہلے میں بیان کر دوں پھر اگلی بات کی طرف آتا ہوں، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہاں تیرے ہی درمیان بھی لکھا ہوا ہے کہ تیرے ہی درمیان میں سے، تیرے بھائیوں میں سے، تو وہ درمیان میں تو وہاں بنی اسرائیلی تھے جو رہ رہے تھے، تو اس لیے بنی اسرائیلی مراد ہوگا۔ ایک تو جواب مختصر میں نے دے دیا کہ حضرت اسماعیل کے متعلق بھی یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان بسا رہے گا، تو حضرت اسماعیل کو بھائی بھی کہا اور ان کے درمیان بھی قرار دیا۔ نمبر 2، یہ جو آیت 15 کے الفاظ ہیں تیرے ہی درمیان میں سے، یہ الحاقی لگتے ہیں، بعد میں ملائے گئے ہیں، اصل یہ الفاظ نہیں تھے، صرف اتنی بات تھی کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے فوراً آیت 18 میں جو الفاظ ہیں اس میں تیرے ہی درمیان کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے علاوہ یہ پیشگوئی 2 اور جگہ پر نئے عہد نامے میں دہرائی گئی ہے، اعمال کی کتاب میں 3 باب میں اور 7ویں باب میں، دونوں جگہ پڑھ کر دیکھ لیں، وہاں تیرے ہی درمیان کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے ملائے ہیں، ورنہ 2 جگہ اس پیشگوئی کو کوڈ کیا جائے اور دونوں جگہ وہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اصل الفاظ یہی تھے کہ تیرے بھائیوں میں سے، اور بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل ہیں۔ اچھا، اب ان کے دوسرے اعتراض کی طرف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مثیل موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ فرمایا ہے، انہوں نے یہودیوں کو کہا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقین کرتے ہو تو پھر مجھ پر بھی یقین کرو، کیونکہ موسیٰ نے میرے حق میں لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں حضرت عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ نے میرے حق میں لکھا ہے، اس لیے وہ اس پیشگوئی کے مصداق۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورے نئے عہد نامے میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں مثیل موسیٰ ہوں، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں اس پیشگوئی کا مصداق ہوں، گویا کہ دعویٰ ہی نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ موسیٰ نے میرے حق میں لکھا ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں آنے والے مسیح کی بھی خبریں دی ہیں، اور ایک عظیم الشان نبی عرب میں آنے کے متعلق بھی خوشخبریاں دی ہیں، تو 2 باتیں الگ الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں انکار ہی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے مسیح کی خبر دی ہے، اس کے مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بنی اسرائیل کی امت کے مسیح موعود ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ پوری بائبل میں اس پیش گوئی کا اطلاق اپنے اوپر کیا، نہ کہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں مثیل موسیٰ ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کہ ان کا دعویٰ موجود ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے، فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ یہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے شاہدن علیکم، تم پر نگران بنا کر، اور جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ کما کا لفظ عربی میں مشابہت کے لیے آتا ہے، تیری مانند کا ترجمہ ہے کہ جیسا نبی فرعون کی طرف یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اسی طرح کا نبی ادھر آئے گا عرب میں، اور یہ ہے جو آیا ہے مثیل موسیٰ ہو کر۔ تو یہ دعویٰ قرآن مجید میں موجود۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرماتا ہے کل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ،
فآمنا واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر یہ خدا کی طرف ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل عَلَى مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی گواہی دے چکا ہے اپنے مثیل ہونے کے متعلق کہ میرا مثیل آئے گا، تو عین اس پیش گوئی کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے۔ جی جی، اور فرماتا ہے فآمنا، وہ تو ایمان لایا، یعنی اس نے یہ خبر دی اور یہ رسول اس کی پیش گوئی کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ وَكَفَرْتُمْ، تم انکار کر رہے ہو، تو یہ کیسی بات ہوگی؟ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم تکبر سے کام لے رہے ہو، نہیں مانتے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ قرآن مجید نے دوبارہ واضح طور پر یہ دعویٰ کیا۔ تو اب دعوے کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ موسیٰ بنتے ہیں حضرت عیسیٰ نے۔ اگر حالات و واقعات کے لحاظ سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کوئی بھی ایک عقل مند آدمی جب پڑھتا ہے پرانا عہد نامہ اور توریت کی کتابیں تو وہ 3-4 حرفوں میں یہ نکالے گا۔ کمزوری سے آپ کا سفر شروع ہوا، لیکن پھر خدا تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کو غلبہ عطا کیا اور آپ کے دشمن ناکام و نامراد ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت عطا کی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ بنتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بعین ہی اس کا خلاصہ یہ ہے۔ کمزوری سے آپ کا سفر شروع ہوا، مکہ میں شدید مخالفت ہوئی، آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، آپ کی قوم بھی وہاں پہنچ گئی، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کو غلبہ عطا کیا، آپ کو سلطنت عطا ہوئی، آپ کے دشمن ہلاک ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہجرت کر کے لے گئے مصر سے اور فلسطین جا پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے گئے اپنی قوم کو مدینہ جا پہنچے۔ جس طرح وہاں فرعون آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غرقاب ہوا، یہاں آپ کے دشمن ابو جہل آپ کا پیچھا کرتے ہوئے بدر تک آئے، اور یہاں یہ لوگ بدر کے میدان میں مارے گئے اور سارے بڑے بڑے دشمن آپ کی زندگی میں ناکام و نامراد ہوئے۔ تو بالکل مماثلت نظر آتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل پورے نہیں اترتے۔ ان کا سفر مظلومیت سے شروع ہو کر مظلومیت پہ ہی ختم ہوتا ہے، اور مظلومیت ہے کہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا، لوگوں نے مانا نہیں، بلکہ پکڑ کر سولی پہ لٹکا دیا اور مار دیا۔ یہ وہ دعویٰ ہے جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی کہتے ہیں۔ تو کہاں وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے دشمن ناکام ہوئے، جن کو غلبہ ملا، سطوت نصیب ہوئی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو غلبہ اور جبروت اور سلطنت ساری غیروں کے پاس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ باتیں جو وہ نقشہ جو عیسائیوں کا پیش کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصویر جو عیسائی پیش کرتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے مظلومیت کے سوا۔ تو اس مشابہت کے حقدار وہ ہرگز قرار نہیں پاتے۔ تیسرا ایک اہم بات ہے شارع ہونے کے لحاظ سے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نئی شریعت پیش کی اور وہ ہے جو تورات کی شریعت ہے، انہوں نے کہا یہ میں کسی پرانے نبی کے مرید نہیں بن کر آئے تھے، کسی کے تابع نہیں بن کے آئے تھے، ایک آزاد نبی تھے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ایک نئی شریعت پیش کی قرآن مجید کی شکل میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہاں بھی بالکل اور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نئی شریعت پیش نہیں کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے انجیل میں تعلیم دی ہے اور مثال کے طور پر بعض حصوں کو پیش کرتے ہیں کہ پہلے تم سے یہ کہا گیا تھا، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ایسا کرو، تو یہ ہرگز نئی شریعت نہیں ہے۔ حضرت مسیح کے یہ الفاظ ہر ایک کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں، جو میں نے پہلے بھی پڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تورات یا کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا، ان کو پورا کرنے آیا ہوں، اور قیامت تک تورات کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا۔ تو کیسے نئی شریعت کا دعویٰ ان کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے؟ کیسے نئی شریعت کی بات منسوب کی جا سکتی ہے؟ یہ جو حصہ ہے کہ پہلے تم سے یہ کہا گیا تھا، میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ وہ اس امت کے حکم عدل بن کر آئے تھے۔ جب وہ آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 1400 سال ہو چکے تھے، ان کے بہت سے فرقے بن گئے تھے، بہت سے اختلاف ہو گئے تھے۔ تو حکم عدل کا یہ کام ہے کہ جو ان میں سے صحیح بات ہے وہ بتائے،
کہ تم یہ نہ کرو یہ کام کرو، تو وہ شریعت نہیں بدل رہے تھے، بلکہ ان کے اختلافات میں سے جو صحیح بات تھی، جو عین حضرت موسیٰ اور تورات کے مطابق بات تھی، وہ اس پہ انگلی رکھتے تھے کہ یہ اختیار کرو اور باقی چھوڑ دو۔ تو ان کو نئی شریعت کا لانے والا ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ تیری مانند کی علامت وہ واضح طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہے، حضرت عیسیٰ پر نہیں۔ نصیر صاحب، یہ تو عیسائیوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، اب یہودی جو ہیں وہ یوشع بن نون کو اس پیش گوئی کا جو مصداق کہتے ہیں، تو تیری مانند کے الفاظ وہ ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ یوشع بن نون میں یہ وہ بات نظر نہیں آتی؟ بالکل ٹھیک ہے جی، اسی طرح دیکھیں ان کا دعویٰ کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو دعویٰ دیکھنا چاہیے نا کہ جس کو ہم مصداق قرار دے رہے ہیں، کیا ہم ہی اس کو کھڑا کر رہے ہیں یا وہ بھی اپنی زندگی میں یہ سمجھتا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں اس پیش گوئی کا مصداق ہوں؟ تو حضرت یوسیٰ کا بھی دعویٰ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرے استثناء کا جو آخری چیپٹر ہے، یہ بائبل میرے سامنے ہے، اس میں دیکھیں وہ 34واں چیپٹر جہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے، یہ لکھا ہے اس وقت سے لے کر اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس نے خداوند سے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا۔ یہ تو ہمارا صاف واضح ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یوشع تو حضرت موسیٰ کے فوراً بعد تھے نا، لیکن یہ کہتا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک، یہ لمبا عرصہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کئی چھوٹے چھوٹے نبی آئے لیکن حضرت موسیٰ جیسا نبی کوئی نہیں آیا۔ تو حضرت یوشع تو اس میں سے نکل گئے۔ واضح بیان استثناء کا ہے، انہی کی کتاب کا ہے، یہودیوں کی کتاب کا، کہ موسیٰ جیسا نبی آج تک نہیں آیا۔ تو یہ یقیناً وہی تھا جس کے منتظر تھے یہ لوگ۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ ظاہر ہوئے تو عرب میں کئی یہودی جو ارد گرد سے آ کر آباد ہو گئے تھے، ان میں سے بعض نیک سعید فطرت جو لوگ تھے انہوں نے قبول بھی کیا یہود میں سے۔ تو نصیر صاحب، اسی پیشگوئی کے آگے جو الفاظ آتے ہیں کہ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، تو یہ اس کلام سے کیا مراد ہے؟ کلام سے مراد گویا کہ شریعت ہم کہہ سکتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے تھے، تو آنے والا جو نبی ہوگا وہ بھی اسی طرح ایک شریعت کا حامل ہوگا۔ بالکل، اور بڑا دو ٹوک طور پر یہ بات نبی کریم پر اپلائی ہوتی ہے لفظوں کے لحاظ سے بھی۔ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، ان الفاظ پہ غور کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی جو کلام کرے گا لوگوں سے، وہ کلام اللہ ہوگا، وہ اپنا کلام نہیں کرے گا، وہ خدا تعالیٰ کا کلام پیش کرے گا۔ اب جو قرآن مجید ہے، جو شریعت محمدی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، وہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک کلام اللہ ہے، اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ ہی نہیں ہے۔ تو بین ہی اس پیش گوئی کے الفاظ پورے ہو رہے ہیں، اور یہاں یہ امتیاز ہے قرآن مجید کا۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب بھی موجود نہیں ہے جو شروع سے آخر تک صرف کلام الہی پر مشتمل ہو اور براہ راست اس میں خدا تعالیٰ کا کلام۔ جو دیگر کتابیں ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یقیناً خدا کا کلام ہے، اسی لیے ہم اس پیش گوئی پہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں انسانوں کا کلام بھی ہے، اور انسانوں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، براہ راست یہ خدا کا کلام نہیں ہے، جبکہ وہ علامت کہہ رہی ہے کہ اس کے لبوں سے براہ راست خدا کا کلام جاری ہوگا، اور کس شاندار طریقے سے قرآن مجید کی صورت میں یہ پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔ درست، گویا کہ ہم ان کو کتاب اللہ تو کہہ سکتے ہیں، کلام اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کلام اللہ صرف اس وقت قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ بالکل درست کہا۔ اور اس پیش گوئی کے جو آگے الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ کیا قرآن کریم کی کوئی آیت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس طرف دلالت کر رہی ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، اس میں پھر ایک ایسی فیصلہ کن علامت ہے جو بتا دیتی ہے کہ یہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کا مصداق کوئی نہیں ہے۔ یہ کمال کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جو کچھ میں اسے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا، کچھ پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کو وہ پیش کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے تو صاف یہ کہا کہ مجھے تم سے اور بھی باتیں کہنی ہیں، لیکن ابھی تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب وہ روح حق آئے گا تو وہ سچائی کی تمام راہیں تم پہ کھولے گا۔ تو حضرت
عیسیٰ تو خود اپنے بعد ایک اور کامل وجود کی خبر دے رہے ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، نعمت تمام ہو گئی اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا خدا تعالیٰ نے۔ تو یہ کامل دین لانے والے، ساری باتیں بتا دینے والے صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی کا اظہار حضور نے اظہار حجۃ الوداع کے موقع پر کیا۔ جب سارے لوگ 1,00,000 کا مجمع تھا تو آپ نے فرمایا الا هل بلغت، تو سب نے کہا نام، کہ یا رسول اللہ جو خدا نے آپ کو دیا تھا آپ نے آگے پہنچا دیا، اور تبلیغ کا، ابلاغ کا حق آپ نے ادا کر دیا اور کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ نصیر صاحب، اسی طرح قرآن کریم نے جو یہ پیشگوئی کے الفاظ ہیں وہ اس طرح بھی پورے ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول تو سب کچھ لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دے جس کا میں تجھے حکم دے رہا ہوں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ کوئی باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، تو یہ بیان ہی وہی الفاظ ہیں جو قرآن کریم کی صورت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ نصیر صاحب، اس پیشگوئی کے جو آخری حصہ ہے اب اس کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ الفاظ کس طرح ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہوتے نظر آتے ہیں؟ شاندار الفاظ ہیں اور تحدی کی گئی ہے کہ جھوٹا نبی قتل ہوگا۔ جی آپ غور کریں سہیل صاحب، اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سچے کے دشمن ہلاک ہوں گے، کہ جو ان باتوں کو نہیں مانے گا جو وہ میرا نام لے کر کہے گا تو میں اس سے اس کا حساب لوں گا۔ تو یہاں مراد پہلے سچے نبی کا ذکر ہوا کہ جو اس کو نہیں مانے گا میں ان کی خبر لوں گا، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی خوب خبر خدا تعالیٰ نے لی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ تو سچے کی ساری علامتیں ہوں گی، جو جھوٹا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں خدا کا نبی ہوں اور خدا نے نہ کھڑا کیا ہو تو وہ پھر نبی قتل کیا جائے گا۔ جی تو اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نبی اللہ ہو کر آیا ہوں، علی الاعلان کہا، تو کیا خدا تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے دیا؟ کیا خدا تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا؟ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو ہر دشمن کے حملے سے بچایا۔ دشمن نے آپ کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی ہر تدبیر کر لی، آپ کو جنگوں میں گھسیٹا گیا، آپ کو زہر دے کے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو پتھر گرا کے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو ذریعہ لالچ دی گئی، خوف دلایا گیا، ہر ذریعے سے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور قرآن مجید نے بھی اپنے انداز میں ایک اور پیشگوئی کی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان لوگوں سے بچائے گا، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں پھر بھی نہیں قتل کر سکیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ اور اس پیشگوئی کے مصداق آپ قرار پائے۔ 29ویں سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی علامت سچے نبی کی بیان کی ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین، کہ اگر یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف ایک بھی جھوٹی بات منسوب کرتا اور ہم کیا کرتے، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے پوری قوت سے، اور پھر اس کی رگے جان کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بھی اس کو اس سزا سے نہ بچا سکتا۔ کیسی تحدی ہے، کیسا شاندار کلام ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہونے دیا، ناکام و نامراد نہیں کیا، بلکہ آپ کو سبزی دکھائی، آپ کو پھل پھول لگائے، آپ کو کامیابی پہ کامیابی عطا کی، آپ کو غلبہ عطا کیا۔ تو اس پیشگوئی کے مصداق اور کون بنتے ہیں؟ اب ذرا دوسرا رخ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو ان کے نقطہ نظر سے جو یہود اور عیسائی پیش کرتے ہیں جھوٹے نبی قرار پاتے ہیں، کیونکہ وہ تو قتل ہو گئے، سولی پہ چڑھ گئے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے، 3 دن تک مرے رہے اور اس کے بعد زندہ ہوئے۔ تو پیشگوئی کیا کہتی تھی کہ سچے کے دشمن ہلاک ہوں گے اور جھوٹا خود ہلاک ہوگا۔ تو یہاں کیا معاملہ نکلا؟ دشمن بچے رہے اور نعوذ باللہ یسوع مسیح وہ ہلاک ہو گئے۔ تو کجا ان کو اس پیشگوئی کا مصداق بنائیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ سچے نبی بھی قرار نہیں پاتے۔
تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خدا کے فضل سے ہر آزمائش میں پورے اترے اور خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، پوری عمر گزار کر غلبہ دیکھ کر خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ یقیناً وہی اس کے مصداق ہیں، اور عیسائیوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ للہ اس پہ غور کریں۔ آپ کی کتاب آپ کو ایک اور عظیم الشان نبی کی خبر دے رہی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ظاہر ہو چکا آج سے 1500 سال پہلے عرب کی سرزمین میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام نامی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شکریہ نصیر صاحب، آپ وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ایک اور پیشگوئی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔